अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़ नज्म के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आवाज़ की दुनिया का बड़ा मोतरफ़ नाम, और जहाँ पर भी उर्दू पंजाबी गाने गाए जाते हैं, आवाज़ें सुनी जाती हैं, उनमें ये एक जानी पहचानी आवाज़ है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अस्करी सिंगर का अवार्ड भी हासिल किया। और मैं जब इनका तारफ़ कराऊंगा तो आप ये जान जाएंगे कि ये आपके जाने पहचाने जनाब अदील बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं अदील भाई आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप पहले बताइए, आपको स्टूडियो कैसा लगा, हमारा ये सेटअप कैसा लगा? बहुत अच्छा। कोई भी जगह जो है अपने मकीनों से रंग में आती है, जोबन पे आती है, अरूज में आती है। तो इसकी वाइब्स इतनी अच्छी हैं, तो इससे लग रहा है कि यकीनन आप एक शानदार इंसान हैं और आपकी टीम भी, जिसकी वजह से इन चीज़ों में जान है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम आते हैं अदील बरकी जो हमारे सामने मौजूद है, यहाँ तक कैसे पहुँचा है? यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक वही ज़िंदगी जिसका नाम है, खुशियाँ भी, गम भी, कड़वाहट भी, बहुत सारी नाकामियाँ, बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे झूठ, बहुत दफ़ा सच्चे होकर झूठे साबित हुए, कभी झूठ बोल के आगे बढ़ गए। तो ज़िंदगी स्ट्रीट स्मार्टनेस और कोहनी मार के आगे बढ़ने का कसब सिखाती है, स्पेशली इस खित्ते के लोगों को। तो मैं अब आके समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हमारी नाकामी हमें जितना सिखाती है ना, कामयाबी नहीं सिखाती। नाकामी में जब हम सो नहीं पाते ना, नाकामी का कर्ब जब हम अपने बिल्कुल करीब लोगों को भी बता नहीं पाते, हम अपने अंदर ही रखते हैं और लाल आंखों से कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, रूटीन की बात है। लेकिन उस रात जब हल्की हल्की सिसकी दबी दबी हमारा अपना दिल सुनता है, वो असल में बड़ी शानदार रात होती है, क्योंकि वो रात की सुबह आपके अंदर एक नया अज़म, नया हौसला, नई ज़िंदगी लेके आती है। लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, मैं कहता हूँ ज़िंदगी तो हमें रोज़ मिलती है, मौत एक दफ़ा मिलती है। जिस दिन हम सो के उठते हैं, हल्की हल्की पो फूट रही होती है, सुबह का एहसास होता है, तो ये ऊपर वाले का ऐलान होता है, जा तुझे नई ज़िंदगी दे, अपनी ज़िंदगी जी ले। अगर हम समझने वाले हों तो उसी दिन हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। तो जब तक हम ज़मीन के ऊपर हैं, ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, हमें अपने हिस्से की पूरी गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि जिस सुकून, जिस मुतमईनी को हम ढूंढते हैं, वो सचमुच कब्र के अलावा कहीं नहीं है। अगर ज़िंदगी है तो उसमें कश्मकश है, कभी पैसा ना होने की, कभी पैसा होने की, कभी भूखे रहने की, कभी ज़्यादा खा लेने की। ये चीज़ हमें मुतमईन नहीं कर सकती। मैं ये समझता हूँ कि खुश नसीब सिर्फ वो इंसान है इस दुनिया में जो अपने आप को खुश नसीब समझता है। सही। कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो एक मोटर बाइक पर फैमिली थी, मियाँ बीवी को दो तीन बच्चे आगे, 2-3 ही पीछे होंगे। सही। सबके हाथ में गोला गंडा, जिसे चूसने से उनके मुंह, किसी का हरा हुआ था, किसी का नीला हुआ था। बाप और माँ कुल्फ़ी खा रहे थे, बाप एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था, हंस रहे थे। और मेरी गाड़ी में मौजूद जो लोग थे बच्चों के अलावा, उन्होंने भी उनका तमस्कर उड़ाया और कहे गूंजे गाड़ी में। तो पहली दफ़ा मुझे एहसास ज़िंदगी का हुआ कि कहने लगे कि देखो फिर भी बदनसीब बच्चे पैदा किए जा रहा है,
جبکہ انہیں پالنے کے لیے اور رکھنے کے لیے اس کے پاس سہولتیں نہیں. میں نے کہا بد نصیب نہیں، خوش نصیب. تو ساری گاڑی خاموش ہو گئی. بول ہاؤ؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے پاس خوشی ہے. بالکل. اور اگر وہ خوش ہے تو وہ خوش نصیب ہے. تو میں کہا آئیے بد نصیب دیکھتے ہیں. امپورٹڈ گاڑیوں میں غور سے دیکھتے جائیے گا. بچوں کے ہاتھوں میں اتنا اتنا میکڈونلڈ، KFC، ڈنکن ڈونٹس ہوگا. ماں کا بوتھا ادھر ہوگا، باپ کا ادھر ہوگا. سو خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سائیکل ہے یا جہاز ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ خوش ہیں، اور اگر آپ خوش ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں. کیا بات ہے. اچھا مجھے بتائیے، رویے انسان کی زندگی میں بڑا اثر ڈالتے ہیں. ناکامی اور کامیابی میں یہ رویے کس طرح اثر انداز ہوئے آپ کی زندگی میں، اور کس طرح کے لوگ آپ کو جو ہے جھیلنے پڑے؟ اصل میں کسی نے بڑا اچھا لفظ یہ کہا تھا نجم جی کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. اگر آپ نہیں سیکھتے تو پھر آپ نااہل ہیں. اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے جب آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس دن سے آپ کامیاب ہونا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. جب تک آپ اس رویے میں رہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ کامیاب ہے، ہم بھی ہو سکتے تھے اگر ہم نے بھی یہ کیا ہوتا. بالکل ٹھیک. تو آپ بھی وہ کر لیتے. ہر بندہ وہ تو نہیں کر سکتا. اپنے تائیں تو ہر بندہ کرتا ہے. تو ناکامی اور کامیابی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صحیح. یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ فلاں بندہ کامیاب ہے اور فلاں ناکام ہے. کبھی کسی کے قریب ہو کے تو دیکھیں. ایک موٹر سائیکل سے سفر شروع کر کے اربوں خربوں تک پہنچنے والے ہمارے ایک خاندانی فرینڈ جن کے چرچے ہیں دولت مند ہونے کے، اور میں ان کی فیملی ممبر کی طرح ان کے ساتھ رہا ہوں. اتنی پرفارمنسز میں نے ان کے لیے دی ہیں. مجھے یاد ہے کہ اسلم بیگ صاحب، جب میں اسٹوڈنٹ ہی تھا اور میں نے اس وقت سارے گاما ون کیا تھا، وہ دنیا کی رکھوالی میں نے گایا تھا، اور مدھوبن میں رات کا ناچے. اور تو وہ جو انٹی اسما تھیں، بیگم اسلم بیگ، وہ مجھے بیجو بابرا ہی کہتے تھے. تو مجھے کہتے تھے بیجو بابرا کو لاؤ، بیجو بابرا سے گانا سننا میں. تو اس وقت ان کے حوالے سے جو پنڈی ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے شخصیت آتی تھیں، کسے پتا تھا کہ صرف 2 سے 3 سالوں میں اس ملک کے رئیس ترین آدمی بن جائیں گے. لیکن اس وقت بھی ان کے قریب رہ کے جو میں نے دیکھا، آج اس سے زیادہ پریشان انہیں دیکھا. صحیح. ہمارے ملک میں کئی دفعہ کے بننے والے پرائم منسٹر صاحب کے بھی میں بہت قریب رہا. مجھے پتہ ہے جب وہ کونسلر اور کونسلر سے ایک وزیر اور پھر سٹار میکر اور پھر CM بنے، تو یہ سارے پڑاؤ میں جشن ہوتا تھا. پورے حلقے کو بلایا جاتا تھا، رشتہ داروں کو بلایا جاتا تھا. یہ کہاں ہے، بلال گنج سے محمد رفیع صاحب کی فیملی کے لوگ ہیں، وہ دیسی کھانے بناتے ہیں، دیسی مرغی، سوجی کا حلوہ، کیا کمال. ایک بادام پستہ نہیں، صرف دیسی گھی کا سوجی کا حلوہ، اور کمال، اور پلاؤ اور آلو شوربہ. تو یہ دیگیں ہوتی تھیں اور جشن ہوتا تھا. پھر میں نے دیکھا اتنی دفعہ پرائم منسٹر بن کے، اتنی دولت کما کے، وہ خوشی نہیں ہے جو اس وقت خوشی ہوتی تھی. صحیح. دیکھیے نجم، اگر تو خوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس ولیتی گاڑیاں ہیں، رولکس کی کلیکشن ہے، گھر ہیں، جہاز ہیں، تو پھر تو آپ کو کوئی غم ہی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے تو سب سے پریشان لوگ یہی لگتے ہیں جو اتنی ایکسائٹمنٹ چیزیں پانے کی جس وقت ہوتی ہے نا، وہ زیادہ حسین ہوتی ہے. جب چیزیں گوانے کا ڈر آنکھوں میں ہوتا ہے نا، وہ بڑی رحم دل سچویشن ہوتی ہے. اور خاص طور پر جب آپ کو مل کے واپس جا رہی ہیں چیزیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عروج اتنا ہی دے جو اس پہ قائم رہے. جب ایک آدمی کو آپ ایک دم ٹاپ پر لے جاتے ہیں اور پھر ہلکی ہلکی اس کی واپسی شروع ہو جاتی ہے، تو ہر قدم پہ اس کی موت ہے.
جان باقی ہے مگر سانس رکی ہو جیسے والی بات ہے. یعنی ایک وقت میں سپوز ایک آدمی 10 لاکھ لے رہا ہے, کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ بھی لے سکتے ہیں, لے رہے ہیں لوگ اپنی پرفارمنس کے. 10 لاکھ سے 8 لاکھ میں آنا اس کی موت ہے. لاکھ روپیہ لینے والا 1.25 لاکھ لیتا ہے, اس کی زندگی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ 1.25 لاکھ پہ لڈیاں ڈالے گا, یہ 8 لاکھ پہ روئے گا کہ میں پیچھے کو آیا. یہ خوش نصیبی اور بد نصیبی. ویوز کے ساتھ بھی یہی ساتھ تھا نا. ویوز ایک دفعہ آپ کی 2-4 ویڈیوز کے 1 ملین آ گئے. اب جب کچھ ویڈیوز اگر 10,000 بھی نہیں کراس کی تو آپ کو, اور آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہاں, اور نئی ویوز آپ کو زیادہ ہے, آپ ڈپریشن میں چلے گئے. بالکل یہ بد نصیبی ہے. کیونکہ یقین کریں میری اس بات کو سارے دوست سوچیے گا. ابھی آپ نجم بھائی کو بڑا پیار کرتے ہیں اور ان کے پروگرامز بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ واپسی کا سفر ایک تو تکلیف دہ ہوتا ہے. ہم آگے جا کے واپسی اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. بالکل. اچھا, ویوز کی بھی جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ اپنی جگہ پر, دنیا بنانے والے نے آج تک یہ گتھی, یہ گر, یہ ٹیکنیک کسی کو دی نہیں. آج سے یہ سوچئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ کامیاب ہوتے آپ کیسے ہیں. یہ ملا جلا کے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. کیا بات. جب سلطان رئی کو سپر سٹار بنایا تھا تو آپ ٹیبل پہ کہتے تھے سر تے وال نہیں, منہ جداند نہیں, ماتا دے داغ نہیں. وہ سپر سٹار تھا. انجمن کو سپر سٹار میں آپ کہتے ہیں ایڈی موٹی پلانی ٹمکانی, وہ سپر سٹار تھے. کئی حسین و جمیل لڑکیاں بھی کامیاب نہیں ہو پاتی. ایک ڈائریکٹر, ایک رائٹر کی ایک فلم پلاٹینم جبلی چلی جاتی ہے, بالکل. دوسری فلم پہ وہ اس سے بھی زیادہ محنت کرتا ہے, بالکل ٹھیک, اس سے بھی زیادہ پیسہ لگاتا ہے, اس سے بھی زیادہ کسر دیتا کہ یار یہ جو میری فلم چلی ہے نا, اگر میں اس میں یہ کر لیتا, ابھی میں نے یہ نہیں کیا, اگر میں یہ کر لیتا تو اس فلم نے تو وہاں جانا تھا. پروڈیوسر کہتا ہے تسی یہ وہ بھی کر لو, پر وہ فلم فیل ہو جاتی ہے. صحیح. آج تک یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ کامیابی کیسے ہے اور ناکامی کیسے ہے. چوڑیاں مووی سپر بلاک بسٹر ہوئی, اس کے بعد 2-3 موویاں آئیں اور ڈائریکٹر پروڈیوسر نے اس سے بڑی رقمیں دیں. الطاف حسین سے فلم بنائی, محنتیں اس سے زیادہ کی ہوں گی ڈیفینیٹلی, نہیں چلی. اور میں نے کہا کہ یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ کوئی رائٹر پروڈیوسر, یا میں ایک مثال رائٹر پروڈیوسر کی دے رہا ہوں, لیکن آن دا ہول سارے لوگوں کی یہ مثال ہے کہ یہ گتھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ کرنے سے آپ سپر ہٹ ہو جائیں گے, یہ کرنے سے آپ اتنے ویوز لے لیں گے. جسے آپ بیکار سمجھتے ہیں وہ سپر ہٹ ہو جاتا ہے. کیا بات. ایم ارشد صاحب کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا, تو وہ نصرت فتح علی صاحب بھی گھر تشریف لاتے تھے, بہت کچھ مجھے سکھایا بھی انہوں نے. میں چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ یہ بتاتے تھے کہ جب پیٹر گیبلیئر سے یہ لاسٹ ٹیمپٹیشن آف دا کرائسٹ کر کے آئے, تو انہوں نے آ کے پہلا البم وہ بنایا دم مسکرندر والا. تو دم مسکرندر آئٹم تو اس میں 3-13 میں شامل ہی نہیں تھا. اس کی مین آئٹم میں کسی دا یار نہ بچھڑے, ایسا نکپل چین نہ آوے, یہ سارے آئٹم سے, خنجر ہیں تیری آنکھیں. گنجائش بچ رہی تھی ایک گانے کی کیسٹ پوری کرنے میں, تو ریلیزنگ کمپنی نے کہا ایک گانا اور کر دو, اور ریلیز اسے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے کرنا بھی تھا. ٹھیک ہے. تو وہیں بیٹھے بیٹھے بے تکی طریقے سے دم مست کلندر بنا دیا گیا. اچھا. اور وہ جو سمی سسٹرز کورس کرنی آئی ہوئی تھی, سن اقبال چین نہ آئے گا پا 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 ترو, ان سے کہہ دیا لو جی کہیے سارے سا نیسا پانی ماپا ماپا نی گرے گرے سارے. اچھا, یہ نصرت فتح علی خان صاحب انٹرول اسے بتا رہے تھے, کی بورڈ پہ عمران تھا یا وہ اختر تھے کیا, کہ انہیں بتا رہے تھے سارے سا, تو ارشد نے کہا کہ اسے کورس سے کہلواتے ہیں. صحیح. تو وہ سمی سسٹر ہوا کرتی تھیں ایک, وہی بیچاری اب کہاں چلی گئیں, اس کے بعد کورس ہی نہیں رہا ہمارے پاس. تو انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے اسے فلر کے طور پہ بھر دیا, وہ فلر ہی سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا. بالکل ایسی. تو بس یہ باتیں اس دنیا بنانے والی ایک قوت ہے, اسے آپ کئی ناموں سے بلاتے ہیں لیکن وہ قوت ہے, اور کامیابی ناکامی یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اچھا, ابھی مجھے ایک خبر اڑتی ملی ہے کہ باری اسٹوڈیو, جو کہ ایک بڑا ہمارا لیجنڈ ادارہ تھا فلموں کے اعتبار سے, اور بڑی فلمیں وہاں پہ سپر ڈوپر ہٹ بھی ہم نے دیکھی, اور سارا مطلب
سیاہ تھا ہی وہاں پہ، ایک تاریخ اس کے ساتھ وابستہ، سنا ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے جا رہے ہیں. شاہ نور اسٹوڈیو کے بارے میں اس سے بھی زیادہ بڑی تاریخیں تھیں، وہ بھی ہو گیا، وہاں بھی گھر بن گئے. یہ بھی چلا جائے گا کیونکہ نہ بنانے والے رہے نہ وہ فلمیں رہیں. بڑی دیر تک باری اسٹوڈیو میں ڈراماز بنتے رہے، ڈریس کی دکانیں بن گئیں، کوئی کپڑے کسی کو چاہیے تھے لے آتا تھا. میں بھی نئی فیملیاں نئی پود آئی ہے تو اس نے کون رکھتا ہے جی ان چیزوں کو. اب بلکہ ایونیو اسٹوڈیو پر سجاد گل صاحب محنت کر رہے ہیں، پر سنیں جب فلمیں ہی نہیں بنیں گی تو صرف اسٹوڈیو سجا کے کب تک آپ بیٹھے رہیں گے. اس طرح کی بڑی مثالیں آپ کو ہمارے نرالا سویٹ کے حوالے سے بھی نظر آئیں گی مارکیٹ میں، کہ ایک جنریشن نے ایک محنت کر کے ایک مقام بنایا، آنے والی جنریشن کو اس نے وہ زندگی دی جس کا اسے تصور تھا، جیسے ہر ماں باپ کرتا ہے. بالکل ایسے کہ اگر آپ اے لیول کے اسکول میں پڑھے ہیں تو آپ بچوں کو چاہیں گے میرے سے 4 رتبہ آگے پڑھے. اور آپ کو ہر سٹیپ پہ جب ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو وہ انہیں پیار نہیں کرتے، ہم اپنی محرومیوں کو دھو رہے ہوتے ہیں. بھلے انہیں اس بوٹ کی ڈیزائر نہ ہو لیکن ہم وہ لے کے دیتے ہیں اسے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا تڑپے تھے اس چیز کے لیے، میں اسے لے کے دوں گا. انہیں کچی عمروں میں اگر پاس کوئی وسائل ہیں تو موٹر سائیکل لے دی، گاڑی لے دی. انہیں اچھے کھانے کھلا کے خوش ہونا ان کے لیے. اب ہم یہ سب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں خوشحالستان میں بھیج دیا. ارے بھائی نہیں، زندگی جو ہے ڈپریشن کے بغیر ہے ہی نہیں. بھلے اس کلاس میں، بھلے اس کلاس میں، بھلے اس وہ جس دنیا میں جا رہا ہے اس کے کمپلیکسز وہاں سے شروع ہوں گے. صحیح. تب آپ، اور ہمارے سینئر جیسے کہتے تھے تھار کے، کہ جتنا ہم تم لوگوں کو دیتے ہیں اسی تے سکول پیدل جاندے سی. بالکل ایسے اسی تے بھائی سان تے اننے پیسے ملتے سی، اوہ اسی تان اننا کچھ دینے ہیں تے تسی پھر اس کی دنیا اور ہے، آپ ایک اور دنیا کے آدمی تھے. اچھا، ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کریں، بچوں کو کیا ان کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ مطلب آپ کے پاس پیسہ ہے، لوگ پیسہ جوڑی جاتے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے کیا چھوڑنا چاہیے؟ ان کو اسکولنگ کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اصل میں یہ آپ ان کے لیے کریں تاکہ وہ جو ہے آگے اپنا اگلی محنت وہ خود کریں؟ اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں. مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے. والدین کو انہیں ایک اچھا انسان بنانا چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت پہ ان کے مزاج کے مطابق. ہر بچے کا ٹیمپرامنٹ الگ ہوتا ہے. جب ہم یہ کمپیریزن کرواتے ہیں نا کہ تمہارا بڑا بھائی تو اتنا پڑھتا ہے اور تم اتنے نکمے ہو، ہم بہت برا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بڑا بھائی پیدائشی گلاب ہے اور چھوٹا موتیا ہے. ہم ہر بچے کا کمپیریزن غلط کرواتے ہیں. اوپر سے آنے والا بچہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے آتا ہے، وہ کسی کالے ڈالے میں بٹھا کے نہیں لے جا کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے. اب بچپن میں ماں باپ کی عقل مندی اور پیار میں سچائی اور دانائی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے رویوں کو غور سے دیکھیں کہ اس کا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں تو یہ کیا چاہتا ہے. جو شرارتی ہوتا ہے وہ جینیس ہوتا ہے، اسے لائن پہ لانا بس آپ کا کام ہوتا ہے. یعنی آپ زبردستی موتیے کو چمبیلی بنانے پر لگے رہیں گے تو نہ وہ موتیا رہے گا نہ چمبیلی رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ میں اس میں آرٹ نظر آ رہی ہے تو اسے اس طرف ہاتھ نہیں. کیوں؟ وہاں عزت نہیں ہے، وہاں پیسہ نہیں ہے. اگر ایک کو پڑھائی میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے وہاں جا رہا ہے. اگر کوئی گیم میں جا رہا ہے اسے، بھائی یہ بچوں کے سارے رنگ آپ کے ہی تو ہیں، آپ کے ہی تو اندر سے نکلے ہوئے ہیں. تو کیوں سب کو آپ نے ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر ہی بنانا ہے؟ وہ اپنے ساتھ جو رویہ لے کر آئے ہیں ان کے کریکٹر کو بھی تو سٹڈی کرو، اور جب آپ انہیں سٹڈی کر کے انہیں سپورٹ کریں گے تب ان کا نام نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. تب وہ آگے جائیں گے. آپ نے ایک بڑی بات کہی آج کے موضوع کے اعتبار سے.
آج کے حالات کے موضوع کے اعتبار سے کہ جو پیسہ حلال حرام اچھائی سے برائی سے جو بھی پیسہ انسان کماتا ہے وہ چاہے نہ چاہے وہ بچوں کا ہی ہوتا ہے، قانونی طور پہ بھی ویسے بالکل ایسے. ایک تو آپ ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے بیسک کمپلیکسز دھو دیں. اگر آپ بچپن میں بچے کا بیسک کمپلیکس دور کر دیں تو وہ اتنا رج جاتا ہے کہ وہ کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا. ٹھیک ہے. آپ بچے کو ترساتے ہیں تو یہ ترساہٹ اس کی پوری زندگی میں کمین گتی لے آتی ہے. یعنی اس نے ایک چیز کھائی، اس نے کہا میں نے اور کھانی ہے، نہیں کھانی کل کھانا، تو اسی بھوک تے مکا ہی نہیں کہ لے بیٹے کھا، جنہ کھانا کھا لے، تھوڑا سا اور کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے گا. میں نے اور آئس کریم کھانی ہے، ڈیڈی نہیں، ہاں بیٹے کھا لو، پر ختم کرنی ہے، کھا کے نہیں کھانا ہے. میں 1 منٹ نہیں لگتا ان کے رویے کی تبدیلی سے. صحیح. آپ انہیں تھوڑی سی دیر اس رویے کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ رج جاتے ہیں، ٹھوس ہو جاتے ہیں بچے. آپ کسی کے گھر جائیں وہ نہ ٹیبل پہ دیکھتے ہیں، اب مہمان پوچھتا رہتا ہے کچھ تو بچے، نہیں آنٹی نہیں انکل، ہم نے کہا نہیں دل نہیں کر رہا. اور اس کے برعکس ایک رویہ بچوں کا یہ بھی لالچ ہوتی ہے کہ سانے آنٹی نے جڑا کیک رکھے اسی کھا لئے ہو چک لئے. تو ہم اگر صحیح طریقے سے اگر آپ سائیکالوجی کو سٹڈی کریں، فرائیڈ اور روش کے آپ مشاہدہ کریں، انہوں نے جو تھیراپیز لائف کے لیے دی ہیں، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس پہ کر جانے کا کہ بہت آسانی سے ہم اپنے بچوں کا کریکٹر بلڈ کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی توجہ دیں. ہم 2-4 کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور جن کے لیے کما رہے ہوتے ہیں ہم انہیں اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ شاید 90% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں، میں نے اپنے سینئرز کو ہی دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ نجم جی جو اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے ہاتھوں سے بانٹ دیں. صحیح. اور میں انہیں خوش نصیب نہیں بد نصیب کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست رشتہ دار مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے پیسے بچوں کو دے دیے تمہاری خدمت نہیں کریں گے. آپ اکثر ہی بزرگ اپنے پیچھے لڑائیاں چھوڑ کے جاتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی بھی پیسے کے لیے لڑ مرتے ہیں اور وہ پیسے کی تقسیم بھی بے تکی ہو جاتی ہے. آپ کا اپنا پیسہ ہے، اپنے ہاتھوں سے دے جاؤ نا. ٹھیک ہے. اگر اتنا ہی فکر ہے اپنی علاج معالجے کی تو ایک خاص رقم کہہ دو جی میں مراں گا تو یہ دے دے، اس سے آ جائے گی. اس میں کم از کم جن غریب رشتہ داروں نے یا جن دوستوں نے یا جن ملازمین نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، آپ کو وفائیں دی ہوئی ہیں، ان کو بھی میڈم نور جہاں نے بڑا اچھا کیا تھا کہ اچھی میاں کو 5 لاکھ دے گئی. ایسا ہونا چاہیے. آپ اپنی پیسے کو خود دے کے جائیں، انسٹنٹ کہ آپ بوریوں میں بند کر کے اور بینک کے لاکرز میں چھوڑ جائیں کہ وہ کھی جائے گی. اور یہ ساری چیزیں آپ پہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ موت پہ یقین نہیں ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، فار گرانٹیڈ ایک بڑا المیہ ہے. آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں، آپ کسی کو محبت میں آپ اس کے قریب ہو کے اس کو فوائد دیتے ہیں یا سارا کچھ، تو پتہ چلتا ہے، یا سمجھ لیں جس کو میسر آنا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، تو آپ کو لوگ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، تو آپ کو فار گرانٹیڈ. ہمارے بھی ایک اصول ہے کہ کسی نے آپ کے ایک جو ہے کہلے شولڈر پہ ہاتھ رکھ دیا محبت کے ساتھ پہ، تو ہم اس کے ساتھ زیادہ ہی فری ہو جاتے. تو آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، تو آپ نے کسی کے ساتھ ایسے کیا تو آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوں لوگ. ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے ظرف کو بلند کر لیں، اپنی آپ کو میڈیٹیٹ کر کے سکھا دیں کہ ہمیں کسی سے توقع نہیں ہے، ہم نے دینا ہی دینا ہے، تو سچ مچ آپ دینے والے بن جائیں گے. صحیح ہے. کسی چیز کے ریٹرن کی امید کیے بغیر. باقی فار گرانٹیڈ لینے کا یا ناشکر گزاری کی تو آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا سا کسی قابل کیا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں اپنی حیثیت کے مطابق کسی کی مدد کر سکیں تو آپ کرتے رہیے. 99 دفعہ مدد کیجئے، 1 دفعہ نہ کیجئے تو جواب یہی آئے گا ساڑھے لیے کی کیتا. ہاں صحیح ہے. ساڑھے لیے تو کی کیتا. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ جواب جو ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ہے. پھر میں یہاں جا کے سوچتا ہوں کہ دنیا بنانے والی ذات جو ہے اگر اس نے میرے ارد گرد کے ان لوگوں کو نوازنا ہو تو مجھ گناہ گار کو کیوں وسیلہ بنائے گی؟ بالکل. وہ انہیں ڈائریکٹ نواز دے. مجھے وسیلہ بنا کے یہ مجھے کیا سبق دینا چاہ رہا ہے یا مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے یہ وہی ذات سوچتی ہے. بالکل. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دو ایسے واقعات میری زندگی میں ہوئے جنہوں نے میری زندگی بدل دی. ٹھیک ہے. ہمارے یو بلاک والے گھر میں ڈیفینس میں یہ مارکیٹ ہے آر بلاک کی, تو وہاں سے ہی میں سبزیاں اور یہ چیزیں لینے جایا کرتا تھا. ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بچے کو بہت مار رہا ہے اور تماش بین دنیا کھڑی دیکھ رہی ہے. کوئی کسی نے چھڑانے کی ہمت نہیں کی, سب دیکھ رہے ہیں. اچھا مار وہ کچھ اس طرح سے رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ زیادہ ہی لگا کہ گاڑی روکنی پڑ گئی, ورنہ ایک دو چپیڑیں میں بھی برداشت کر لیتا دیکھ کے. میں نے گاڑی روکی اور میں بھاگتا ہوا گیا اور ہر بھاگتے ہوئے قدم میں سوچا شاید کوئی اسے روک لے تو میں رک جاؤں, پر میرے وہاں پہنچنے تک کسی نے بھی نہ اسے روکا. ٹھیک ہے. وہ اسے بچے کو زمین پہ پھینک رہا تھا اٹھا اٹھا کے. تو میں نے زور سے اسے دھکا دیا. کچھ انمکھی ہونا تو آتا نہیں, شاید کبھی سیکھا نہیں یا موقع نہیں آیا, تو میں دھکا ہی دے سکتا تھا اسے. میں نے اسے جا کے زور سے دھکا دیا, پرے گرا اور میں نے اسے کہا کہ تم انسان ہو کہ جانور ہو. ایک منٹ میں ابھی پولیس کو میں نے کہا میں بلا رہا ہوں, اور میں نے کہا تمہیں بتائے گا. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. میں کہا بیٹا ہو یا کچھ ہو اس طرح ماری دا بچے نو, تو دی جان ہی کڈن لگا ہے, تیرے کو لے رائٹ تو نہیں ہے وہ جان لین دا. جب میں نے سخت کلمے بولے اور میں نے پولیس کو بھی کال کیا تو وہ رونے لگ گیا. پھر وہ رونے لگ گیا. پھر میں نے اسے پوچھا بچے کو اس نے تمہیں کیوں مار رہا تھا؟ تو بچہ تو روتا رہا. اس نے بتایا, کہنے لگا جی کہ یہ میری سائیکلوں 4-5 ٹوٹی پھوٹی سائیکلیں فٹ پاتھ پہ رکھی ہوئی تھیں سوسائٹی سے چوری, اور ایک لکڑی کا ڈبہ تھا جس میں پنکچر کے سامان تھے. ٹھیک ہے. کہتا ہے جی میں یہ کرتا ہوں, میرا بچہ یہ میرے ساتھ آتا ہے. ایک گاہک نے پنکچر لگنے کے لیے سائیکل دیا اور میں نے اس کا سائیکل پنکچر کر کے کھڑا کیا. اسے کوئی چیز لینے کے لیے میں نے کہا وہ سامنے دکان سے لیا, تو یہ کہنے لگا میں سائیکل پہ چلا جاؤں. میں نے منع کیا. اس نے پھر بھی ضد کی تو میں نے کہا چلا جا. یہ سائیکل کھڑی کر کے سودا لینے گیا, سائیکل کو ہی اٹھا کے لے گیا. تو وہ بولتا ہے اب میں یہ سائیکل کیسے پوری کروں گا اسے, اور یہ وہ. بڑا میرا دل دکھا. میں نے کہا کتنے کی وہ سائیکل ہوگی؟ اس نے چند ہزار بتائے, اور میری جیب میں خوش قسمتی سے تھے اتنے پیسے. تو کوئی سوچے سمجھے بغیر میں نے وہ اسے دیے, اور میں نے کہا چلو, میں نے کہا اب اسے نہ مارنا اور یہ پیسے تم لے لو. تو اسے میں نے کہا جو لینے آئے گا وہ اتنا پتھر دل نہیں ہوگا, اسے دے دینا. یہ کہہ کے میں سودا لے کے گھر چلا گیا. کچھ دن بعد میں پھر سودے کے لیے اس مارکیٹ میں گیا. میں اس بات کو بھول بھی گیا تھا. تو میں گاڑی سے اتر کے ابھی دکان کی طرف جا ہی رہا تھا کہ وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا اور وہ میرے گلے لگا, اور گلے لگ کے وہ میرے گھٹنوں تک چلا گیا اور مجھے کہتا ہے جی تسی فرشتے ہو, تاڈے ونگرا انسان نہیں میں کدی دیکھا. تسی وہ سائیکل بھی مل گئی ہے تے میں وہ تاڈے پیسے واپس کر دواں. میں کہ نہیں, وہ دن میں کہ تو اپنے کاروبار وچ کچھ پا لے. تے وہ مجھے اتنی تعریفیں کرنے لگا کہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم کسی کے کرٹیسزم سے اتنے امبیرس نہیں ہوتے جتنی کسی کی تعریفیں ہم کر دیتے ہیں. وہ جتنی میری تعریف کر رہا تھا مجھے اتنے ہی اپنے عیب یاد آ رہے تھے کہ یہ میرا رتبہ کہاں ملا رہا ہے. میں تو بہت عامیانہ سا آدمی ہوں, زندگی میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, سب کام کرتا ہوں, یہ تو مجھے فرشتہ بنائے چلے جا رہا ہے. مطلب میں اس سے اپنا دامن چھڑا کے گاڑی میں بیٹھا اور واپس آنے لگا, اور میں مطلب عجیب سی ہلچل میرے اندر کہ یہ کیوں اس نے مجھے اتنے رتبے دے دیے ہیں. پھر بہت زیادہ خیال گیا کہ بہت زیادہ لوگوں سے اس سے زیادہ فیض کیے ہوئے ہیں, اس سے تو 2% بھی رسپانس وہاں سے نہیں آیا.
اور ایک آدمی کو میں نے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں اور وہ مجھے کیا کیا دعائیں اور کیا کیا رتبے دے رہا ہے کہ تو عام آدمی نہیں ہے، تو ہے ہی فرشتہ، تو جنت دا فرشتہ. اس چیز نے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اکثر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں یہی جو ہمدردانہ رویہ ہے، اس کو لوگ مینوپلیٹ کرتے ہیں. مینوپلیٹ اس طرح کہ وہ دیکھا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ بسکٹ گرے ہوئے ہیں، بچہ ادھر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا کام ہی یہی ہے، اور بچے کے دن میں کچھ 4-5 دفعہ وہی بسکٹ بار بار گرتے ہیں. اس طرح کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا لوگوں نے فراڈ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. گاڑی کھڑی کی، بچے کھڑے کیے کہ جناب ہماری ضرورت کریں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، پیٹرول نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ایسا بھی پیٹرول نہیں. والٹ گم ہو گیا. اب یقیناً کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہوں گے، لیکن لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ مینوپلیٹ کر لیا کہ لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا. اب جینون لوگ اگر کہیں پہ پھنس گئے تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. میں ابھی کچھ دن پہلے آیا ہوں، عمرے کی سعادت حاصل کر کے بلاوا آیا، خوش نصیبی سے گیا اور آیا ہوں. حرم شریف میں طواف کے بعد میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا فیملی کے ساتھ. تو یہ 2 دفعہ واقعہ ہوا. نہایت ہی ڈیسنٹ فیملی، ٹھیک ہے، میاں بیوی 2 بچے، 2 کے 3 بچے. تو وہ آدمی میرے پاس آیا، تو آیا نا جب وہ خوشی سے، تو میں نے کہا شاید اس نے مجھے پہچان لیا. تو یہ آیا تو میں بھی اسی خوشی سے اسے مڑا. اس نے ہاتھ، کیا حال ہے، کیسا، عمرہ مبارک ہو. میں نے کہا تھینک یو، آپ کو بھی مبارک. آپ کب آئے؟ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مجھے پہچان گیا تو یہ کہہ رہا، کیونکہ یہ رویہ آلویز ہم رکھنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسے کہ بجائے پوچھنے کہ آپ کون ہیں تو بندہ پہلے اسمائل رکھتا ہے، جی بہت شکریہ. وہ تو کر کے مجھے کہ یہ میری وائف ہیں، وہ میرے بچے ہیں، ہم نے بھی عمرہ کیا ہے. تو میری وائف کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے صحت کی، تو 6,000 ریال چاہیے، تو آپ ہماری مدد کر دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو خود ان سے مانگنے کے لیے آیا ہوں حرم کی. تو آپ ان سے مانگے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ ہم نے ان سے ہی مانگا تھا، تو انہوں نے پتھر سے نکل کے تو نہیں ہمیں دے دینے تھے نا، انہوں نے ہی آپ کو وسیلہ بنایا ہے. میرے پاس فنکار ہے نا. ہاں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. تو میں نے ان کا ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ عبادت کیجئے. میں نے کہا میں کوئی جیب میں تو لے کے نہیں پھر رہا، آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے کہا پلیز. جیسے تبلیغ میں سوچ میں ہو گیا کہ یہ کیا کہہ گیا ہے. اور پھر پتہ چلا کہ سعودی حکام نے ویزے پہ کوئی پابندیاں کیوں عائد کرنی شروع کر دی ہیں، کہ یہ بھی ہمارے رویے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ناشکر گزاری. اچھا، اب جو بچے بسکٹ گرا دیتے ہیں، ایک تو پہلو آپ نے انہیں فراڈ کہہ دیا. اب تحقیق میں آپ جائیں گے تو وہ بسکٹ نہیں گرائیں گے تو انہیں پتہ نہیں گرم سلاخیں لگیں گی یا بجلی کے تار لگیں گے، یہ انہیں سکھایا جائے گا. کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ دیکھا کہ جب میں گھر سے نکلتا تو ایئرپورٹ روڈ پہ بھٹا چوک کے پاس ایک بہتات مانگنے والوں کی ہوتی تھی. اور یہ انہوں نے، اگر آپ نوٹس کرنا شروع کریں تو ٹائمنگ بانٹے ہوتے ہیں کہ اس وقت پہ خواجہ سرا ہوں گے، اس وقت پہ یہ ہوں گے، اور وہ ہمیں اسی وقت پہ وہ گروپ ملتے ہیں. یعنی اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی گینگ ہے جو اس بزنس کو چلا رہا ہے. تو میں نے کہا جی کہ ہم آج کے بعد ہم خیرات نہیں دیں گے، تو بسکٹ، جوس اور پانی کی چھوٹی بوتلیں جتنا ہم دینا ہے وہ مہینے کا ہی لے آئیں گے، اور جو مانگے اسے آپ بسکٹ وغیرہ دے دیا کرو. تو یہ طریقہ بھی کام نہیں آیا، یہ طریقہ بھی کام نہیں آیا، وہ بالکل نہیں چلا. کیونکہ 1-2 دفعہ میں نے دیکھا کسی نے بسکٹ لیا، تھیلا کھولا، بسکٹ تھوڑا کھایا اور لفافہ سامنے پھینک دیا میرے یوں کر کے، اور آگے گاڑی کو مانگنے کے لیے بھاگ گئے. دین یہ ساری اپنی دماغ کی سوچوں کو اکٹھا کر کے ایک دن میں اس طرح ہارا کہ گرمی کے موسم میں ایک عورت آ گئی،
ایسی گرمی سڑکوں کی آپ کو پتہ ہے نا تارکول اور پگھل رہی ہوتی ہے, ننگے پاؤں لو میں ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے, دور سے وہ چل کے آ رہی تو میں نے کہا اس کے تو پیر جل گئے ہوں گے, یہ کیوں آ رہی ہے. ٹھک ٹھک کیا, ہم نے کہا, پھر ٹھک ٹھک کیا, پھر ہم نے یوں کیا, پھر میں نے شیشہ, میں نے کہا کیا بات ہے, تو کہنے لگی اللہ دے نا دے کچھ دے دے, تیرے بچے جین, تیری ماں جی. ساتھ والے دوست نے کہا فراڈن گھر میں پتہ نہیں اس کے رنگین ٹی وی فریج ہوں گے, یہاں پر یہ کر رہی ہے. میں نے اسے پیسے دے دیے. اس نے کہا تم نے پیسے کیوں دیے ہیں؟ میں نے کہا میں نے اسے پیسے اس لیے دیے ہیں کہ جس بندے نے بھرے چوک میں کھڑے ہو کے ہاتھ آگے کر کے اللہ دے واسطے دے دے کہہ دیا, بس آگے میرا ضمیر اب گوارا نہیں کرتا کہ میں تحقیق میں جاؤں کہ اس نے کیا کیا ہے. اس نے ہاتھ ہی آگے کر دیا اللہ دے واسطے دے دے, تو دے دے, 10 دے دے, 20 دے دے, 100 دے دے, 50 دے دے, 500, جو تیرے کو بنتا ہے. انسٹنٹ کے تو پھر پوچھو تو ان لوگوں کو پوچھو نا جنہوں نے اربوں کے قرضے معاف کروا لیے, جنہوں نے وزارتوں کے فائدے اٹھا کے دیار غیر میں محلات بنا ڈالے. ان لوگوں سے تو آپ پوچھنے کی بات نہیں کرتے ہو. ایک غریب آدمی مانگتا ہے تو وہ گھٹیا بھیکاری ہے, ایک امیر آدمی مانگتا ہے تو وہ چیریٹی کرتا ہے. تو کافی ناانصافیاں ہیں معاشرے میں جس پہ ہم انصاف کی کرسی بچھا کے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل کچھ چیزیں فلو کے ساتھ بھی جانے دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں ادھر, آپ نے سارے گاما جو ہے وہ ون کیا, تو وہ کیسا تجربہ تھا اور کیسے یہ سارا سلسلہ ہوا؟ اچھا تجربہ تھا, اور اس کامیابی سے بہت ہمت اور حوصلہ ملا مجھے سنگر بننے کے لیے. فیملی میں تو میں اکیلے ہی سنگر ہوں, کبھی کوئی تھا بھی نہیں اور اگلی جنریشن میں بھی نہیں ہے. تو اس کامیابی کے بعد بیشتر لوگوں کا خیال تھا کہ اب تمہیں گانا چاہیے. تو پھر چھپ چھپا کے گاتا رہا, لیکن جب جم خانہ اور ڈیفنس کلب کے فنکشن تھے تو وہ بینر لگاتے تھے اور انویٹیشن لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, تو وہاں سے تھوڑا آبویس ہونا شروع ہوا. تو تھوڑی سی دقت آئی فیملی کی طرف سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنکار ان بورن ہی ہوتا ہے, اس نے آرٹسٹ بننا ہی ہوتا ہے. تو میں ان بورن آرٹسٹ تھا, کیونکہ میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, حالانکہ میں نے لاء کیا اور 4 سال پہلے میں نے ایم اے اردو بھی کر لیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہ پانی کا بہاؤ ہے کہ آپ جتنا اسے روکیں گے وہ اور شدت میں آئے گا. تو آئی واز ان بورن آرٹسٹ. تو شاید کیونکہ گانا مجھے ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا, جبکہ مجھے پڑھائی میں اپنی کوئی سبق جو ہے وہ اتنی شدت سے کبھی یاد نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو بس اللہ کا شکر ہے. ابتدا میں نے کی تو میں نعت کی طرف تھا, اور نعت کے حوالے سے میں بڑا خوش نصیب رہا. اعظم چشتی صاحب نے مجھے بہت ہی دل سے سکھایا. آپ کا بھی جو ہے البم بھی ریلیز ہوا ہے. البم بھی ریلیز ہوا. پھر مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ نے میرا البم کچھ سال پہلے ریلیز کیا تھا, رخشندہ آفتاب. تو اس البم سے پھر دنیا بھر سے بہت پذیرائی ملی, موریشس سے, انڈیا سے. تہاڑ جیل کے جو قیدی تھے مسلم, انہوں نے ایوارڈ اناؤنس کیا. تو رخشندہ آفتاب آیا, پھر دیار نبی آیا. ابھی میں نے یا نبی کے نام سے کیا. توقیر شریفی صاحب کی یہ نعت لکھی ہوئی تھی. تو یہ اس میں کیا, شروع میں نجم نعتیں ہی پڑھتا تھا اسکول کالج میں, ٹھیک ہے, اور کئی عمرے کے ٹکٹ میں نے اس مد میں ون کیے تھے. زبردست. اور پھر ترانے, تو ترانوں کے کمپٹیشن ہوتے تھے اور ان میں ہم تیاری میں جاتے تھے, اور ہمیشہ ماشاءاللہ 3 رول آف آنر مجھے میرے کالج سے ملے میوزک اور نعت میں. پھر ڈیبیٹ میں بھی ہم نے رسال پور ون کیا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں میں بہت ایکٹیو تھا, اور یہ ایک ان بورن ٹیلنٹ تھا, یہ ان بورن ٹیلنٹ تھا, اور ابھی تک بھی ایسا ہی رہا ہے. مطلب میوزک میں میں اتنا بزی تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کوکنگ پیشن میں شروع کر دی کوتھم سے. پھر 2009 میں شیف آف دا ایئر ون کر لیا.
زبردست. یہ پہلو شاید میری نظر سے اوجھل رہا ہے. ہاں نہیں ابھی بھی آئی ایم ایگزامینر. میں کئی کوزینس کے وہ پیپر لیتا ہوں. اور نہیں کیوں پھر میرا کچن عدیل کچن 5 سال چلا. زبردست. جو ڈالڈا کچن تھا, کنور کچن تھا, ایک ہانڈی دا سواد کچن تھا, یہ 5-6 سال تک چلے. پنجاب ٹی وی پر اور اسٹار ایشیا پر اس طرح کر کے. تو ابھی بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ موڈ کے ساتھ, موڈ اچھا ہو تو. لیکن اب کوکنگ کا یہ عالم ہے کہ جو بنانا ہو پہلے بتا دیتا ہوں کہ کٹنگ کر کے سب چیزیں وہ رکھ دیتے ہیں. صحیح. تو پھر میں نہ ایک دور تھا جب مجھے خود شوق تھا کاٹنے کا اور ہر سٹائل میں بنانے کا. تو اب جو چیزیں سامنے آتی ہیں انہیں بنا لیتا ہوں. کبھی کسی بہت من چاہے گیسٹ نے آنا ہو اور مجھے پتا ہو کہ اس کا ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے. اچھا, میوزک خاص طور پر ہمارے جو کلچر ہے اس میں شاید اس طرح سے فٹ نہیں ہوتا. انڈیا میں تو بہت سراتے ہیں اور ساری چیزیں, لیکن یہاں پر اس طریقے سے مطلب ایک ویل اسٹیبلشڈ فیملی ہو تو اس کے اندر ایک سنگر ہو تو وہ اس کو فیملی بڑے مشکل طریقے سے ہی آن کرتی ہے. شروع اب نہیں, اب تو میں نے دیکھا جب سے ہمارے سنگر 1.5-2 کروڑ روپیہ لینے لگنے ہیں لوکل شو کا, اور ساتھ میں عزت بھی حد سے زیادہ, تو تب سے تو فیملی کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو. میں آپ کے دور کی بات کروں. میوزک ٹیچر میرا دور آپ والا ہی دور ہے. میری فیملی کیونکہ ہم لوگ پٹھان ہیں جلندھر کے, تو ان میں شاید میوزک کی اتنی, لیکن اگر میرے میں میوزک کا ٹیلنٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ میوزک تھا فیملی میں, شاید کسی وجہ سے آ نہیں سکا. تو کیونکہ آپ دیکھیے نجم, میوزک تو جبلت ہے انسان کی اور یہ انبورن ٹیلنٹ ہے. سیکھنے کا عمل کسی سے سیکھا بھی ہے؟ ہاں سیکھنے سے نکھار آ جاتا ہے آپ میں, آپ کے فن میں. آپ کو کچھ ٹیکنیکلٹیز پتہ چل جاتی ہیں کیونکہ ان راستوں پہ جو پہلے سے لوگ گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر سنبھل کے چلنا, یہاں سے ایسے چلنا, یہاں سے. تو اگر آپ اپنے سینئر سے, اپنے آگے چلنے والوں سے اصلاح لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو راگا داریوں کا پتہ چل جاتا ہے, آپ کو تھوڑی ٹیکنیکل زبان آ جاتی ہے, اور پھر ریاضت ابو دین آل ہے. ٹھیک ہے. ریاضت جو ہے, گانا تو میرا خیال ہے ہر دوسرا آدمی گا سکتا ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے ریاضت نہیں کی ہوئی ہوتی اس لیے ان کا گانا کچا ہو جاتا ہے. اگر اچھے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ شروع سے ریاضت کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے رہیں, تب آپ جا کے نہ صرف گانا کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی رہا. اب کیونکہ پھر نعت اور ترانوں کے حوالے سے میں کرتا تھا, تو گورنمنٹ کالج میں فرانی صاحب ہوتے تھے, تو کمپٹیشن کی وجہ سے ہمارے لیے استاد رکھ دیے گئے. پھر حفیظ علی خان تالونڈی گھرانے والے ہیں, ان سے فیض حاصل کیا. استاد کالے خان صاحب تھے, ان سے فیض حاصل کیا. یہ ٹیوشنز گھر میں لگ گئیں اسکول کی, کالج کی طرف سے. صحیح. اور اسرار احمد صاحب تھے, وہ ہمارے ڈیمانسٹریٹر تھے, اور لیکن کمال کے ایسے سلجھے ہوئے انسان اور پڑھے لکھے. یہ گنبد مینائی یا عالم تنہائی ان کی کمپوزیشن تھی یہ, اور اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. تو بہت سارے لوگوں سے میں نے سیکھا, استفادہ کیا, اور سیکھنے کا یہ عمل ابھی تک جاری و ساری ہے, کیونکہ انسان سیکھتا ہی رہے تو زندگی آگے بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک. اور جب یہ میں کہتا ہوں, آئی ایم ناٹ دانشور اور کوئی اتھینٹک پاور, لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان جب یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت مہا پرش بن گیا ہے, تو اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ سامنے والے کی بات کو اس کے اینگل سے دیکھیں, کیونکہ سامنے والا غلط نہیں کہہ رہا ہوتا. میں اس چیز پہ بازد رہوں کہ اس گھوڑے کا تو منہ ہی نہیں ہے, اور آپ کہیں کہ اس کا منہ ہے, تو آپ بھی سچے ہیں کیونکہ آپ اس طرف سے تصویر دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرف سے دیکھ رہا ہوں. تو ایک چیز کو جانے بغیر سامنے والے کی کسی بھی رائے کو رد کر دینا, یہ حکمت اور دانش مندی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. تو باقی
ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ جو ہے کلام بھی عنایت کریں، کچھ جو ہے کچھ سانگس وغیرہ کچھ ہمیں سنائیے۔ دکھاں دی روٹی سولاں دا سال آہی دا بالن بالنی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں جنگل بیلے پھراں ڈھونڈے دے آج نہ ملے او لالنی مائے نی میں کنوں آکھاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے دیجیے، جیتے رہے آپ۔ اور مجھے بتائیے کہ یہ جو فن ہے یہ کن کن چیزوں کا متقاضی ہے؟ مطلب آپ کو کتنا ریاض کرنا ہے اپنی اس جو سطح ہے، اس آواز کے پچ کو اور ساؤنڈ کو بیلنس رکھنے کے لیے کتنا ریاض کرنا پڑتا ہے؟ ریاض آپ کتنا بھی کر لیں، کتنا بھی سیکھ لیں، ایک مثال لے لیجئے، ایک اچھی ڈش بنانے کے لیے، ایک اچھی ہنڈیا بنانے کے لیے ابتدا ہوتی ہے بجٹ کی۔ پھر آپ بازار جاتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، مسالے خریدتے ہیں، جا بجا دکانوں سے ہو کے گھر آتے ہیں، پھر انہیں دھوتے ہیں، کاٹتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، دیچکی رکھتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر گارنشنگ کرتے ہیں۔ ایک اچھی ڈش تیار ہونے میں اتنی دیر لگتی ہے، اور پکی پکائی ڈش میں صرف ایک گندگی کا قطرہ آپ ڈال دیتے ہیں تو ساری محنت پانی پھر جاتا ہے۔ جب تک آپ کا دل صاف نہ ہو آپ کے کام میں برکت نہیں پڑتی۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندہ تو بے سرا گاتا ہے لیکن وہ اتنے، اس لیے کہ اس کے کام میں برکت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز اس سے نہ پڑھے بندہ، اگر وہ اپنی نماز چھوڑ سامنے والے کو گن رہا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی خدا نے فرمایا ہے کہ ذلت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسے کام میں جس کے اندر آپ کا دل صاف نہ ہو برکت نہیں پڑتی۔ میں آپ سے لڑ سکتا ہوں، دست و گریباں ہو سکتا ہوں، آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کا نصیب نہیں لے سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ میرا نصیب نہیں لے سکتے، اور جب میں آپ کا نصیب لے ہی نہیں سکتا پھر میں آپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے کس طرح کہہ دوں کہ فلاں بندہ تو بڑا عجیب ہے، اسے، یا میں کہہ دوں اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا، وہ تو ایسے ہی، اسے تو گانا ہی نہیں آتا۔ بھائی وہ تیری رائے کے بغیر ہی اللہ نے اسے بھاگ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس ضلالت پہ اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے۔ جب میں نے جیتا نا، میری دبئی میں تھا ہمارا فائنل، تو نوشاد صاحب جج تھے، تو میری مدر نے انہیں کہا
جو میرا بیچ پر تھا کہ یہ رفیع صاحب جیسا سنگر بن جائے گا، کیونکہ اس کے ڈیڈی تو نہیں مانتے، اور تو انہوں نے کہا محترمہ رفیع صاحب اپنی روح لے کے اس دنیا میں آئے تھے، اور رفیع صاحب کو کتنے لوگ ملے تھے جنہوں نے مل کے اسے رفیع بنایا، تو آپ اس پہ ہی یقین کریں، یہ اپنے نام کے ساتھ ہی آگے بڑھے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ سچ مچ ہم وہ رفیع صاحب عظیم آدمی تھے، اور کئی کامیاب لوگ عظیم اپنی محنت سے بنے، تو ہم کسی کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے اس جیسا بننا ہے؟ ہم اپنی محنت پہ اور خدائے بزرگ و برتر پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے آپ کی محنت آپ کو اور بھی اچھے مقام پر لے جائے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کوئی بھی بندہ گرو کر رہا ہو تو ہم کسی نہ کسی کے ساتھ ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ کم ظرف، یہ کم ظرفیاں کاش ہم میں سے نکل جائیں، ہم زندہ لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اگر مگر اور لیکن لگانا چھوڑ دیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم بہت دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں فلاں بندہ اچھا، مگر اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدھ ہمارے اس زیادہ نہیں، ایک آدھ ہی بندہ ایسا ہے جس ٹیلنٹ کا خزانہ ہے لیکن اس کے کام میں برکت نہیں۔ کیوں؟ چغلی، بغض، بیک بائٹنگ اور کسی بھی آدمی کی عزت نہ کرنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عزت کا کیا ہے، جب کسی کی عزت کرتا ہے تو وہ خود عزت دار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے جو وہی ہوتا دیتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، بالکل ایسا۔ اور جس بیچارے کے پاس خود عزت نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ آج اگر میں اپنے گیسٹ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں گاڑی کا، یا میں کسی کی طرف جاتا ہوں اور آ کے وہ گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھولتا ہے، تو حاشا للہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ترم خان ہوں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس کتنی عزت ہے، کیا بات، کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں چھوٹا لگ رہا ہوں اس کے لیے دروازہ کھولتا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو بھاگ کے میرے لیے پانی لے آیا، میں ترم خان نہیں، وہ خود کتنا باعزت ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑا۔ یعنی ایک بندے کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ اس نے میری طرح مٹھیاں پھینک دی۔ عزت بھی ایسے ہی ہے، جب کوئی کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ صرف اپنا تعارف کرا رہا ہوتا ہے، کیا بات، وہ دوسرے کو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تیرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں، وہ اپنا تعارف کرا رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا باعزت، با اخلاق اور ٹھوس انسان ہوں۔ نصیر احمد صاحب کا شعر ہے نا کہ چپ کر بولن دے انہوں، چپ کر ذات پچھانن دے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ مطلب میرے کویسچنز میں بھی شامل تھی لیکن آپ نے خود ہی اس کا جو ہے وہ ہمیں جواب بھی دے دیا، اور میرے خیال میں بہت اچھا ایکسپلین کر دیا۔ تو ہمیں کچھ اور عنایت کیجیے۔ گرو گوبند سنگھ جی کا ایک بڑا اچھا کلام ہے جسے میں اکثر صوفی نائٹ میں پڑھتا بھی ہوں، اس کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ متر پیارے نوں، متر پیارے نوں، حال مریداں دا کہنا، متر پیارے نوں، حال مریداں دا کہنا، متر پیارے نوں، تُدھ بن روگ رجائیاں دا اوڈن، تُدھ بن روگ رجائیاں دا اوڈن، ناگ نواساں دے رہنا، ناگ نواساں دے رہنا، متر پیارے نوں، حال مریداں دا کہنا، متر پیارے نوں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور شیو کمار بٹالوی، مائیں نی مائیں میرے
ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਰੋਏ ਮੋਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ। ਆਪੇ ਅਜੇ ਬਾਲੜੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਅਜੇ ਮਤਾਂ ਜੋਗੀ, ਮਤ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅੱਖ ਸੁਣੀ ਮਾਏ ਨੂੰ ਰੋਏ ਬੁੱਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਨੀ, ਜਗ ਮਥੇ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਿਰਫ का भी अपने ही रंग है। क्या बात है, क्या बात है। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, हाय ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਗੁਲਾਬ गुलाब ले बैठा, क्या बात है, ਇੱਕ क्या ਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਗਮ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ बैठा। वही बात। तो ये सारे शायर भी नजम एक फूल की तरह हैं जो अपनी अपनी खुशबू और अपनी अपनी मिठास लेते हैं, लेकिन दौर अहद में कई लोग अपनी दूसरी दानाइयों के साथ बड़े बड़े उहदे हासिल कर लेते हैं और बहुत सारा टैलेंट जो है वो बेमौत मारा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये दुनिया बनाने वाले का असूल है कि अक्सर इंसानों को उनका रुतबा उनकी ज़िंदगी में नहीं भी मिलता, और फिर वक्त साबित करता है कि जाने वालों में कितने बड़े नाम थे और सचमुच के अच्छे और बड़े लोग थे। मैडम को आपने बहुत गाया है। मैडम मेरी बाकायदा उस्ताद रहे हैं। गंडा बांध शागिर्द में मैडम का रहा। अच्छा। हाँ, मैं छोटा था, फिर मैं ये इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब एम्पायर सेंटर वाले, जो इनका घर था मॉडल टाउन में, बड़ा खूबसूरत घर इन्होंने बनाया था। तो उसमें एक डिनर पे मैं गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो मैडम वहाँ आए हुए थे और ज़िले वहाँ भी थी। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा गाता है, तो ये तो मैडम ने कहा कि ये तो ना भी गाए तो लोग इसे देखते रहें, ये तो इतना प्यारा है। तो मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूँ। तो कहती चलो सुनाओ कुछ। तो मैंने उन्हें कुछ गाने सुनाए, तो कहने लगी तू हूँ और की सीखना, तो बड़ा अच्छा गाना है। खैर उन्होंने कहा कि इसे फिल्म में गवाएं किसी उसमें, तो उन्होंने कहा फिर उधर ना ही से भेजें ऐसे। फिर मैडम ने कहा अच्छा तुम मेरे पास आना, तो मेरे साथ स्टूडियो चले जाना, खुद ना जाना, सीधा स्टूडियो मेरे घर आ जाना। तो वो एक दिन के बाद मेरा ख़्याल है मैं काफ़ी अरसा मैडम के साथ जाता रहा स्टूडियो में, और बहुत सारे गाने जो हैं वो मेरे सामने रिकॉर्ड हुए। तो मुझे पता चला कि कितनी टेक्निक दरकार होती है एक अच्छी आवाज़ के साथ गाने का शुरू करना, उसका मुका, और फिर जो सबसे अच्छी बात मेरी समझ में आई वो ये था, हम कहते हैं बेसुरा कबूल हो जाता है बेताला नहीं। मैं ये समझता हूँ कि सुर से भी ऊपर एक सतह है फील की। सही। आप जब एक गाने को फील से गाते हैं तो वो आपको और भी मुनफरिद कर देता है। बिल्कुल। एक फ्लैट गाना जो है, एक अच्छी हंडिया एक बुरे बर्तन में विदाउट गार्निशिंग सर्व कर दें, और एक अच्छी हंडिया अच्छे बर्तन और गार्निशिंग के साथ ऊपर ज़रा हल्का मसाला मसूला टिका टकू के दें, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है दोनों में। तो फील जो है ये मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे कौन सा कोई भी गाना ले लीजिए। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, मैडम कैसी खातून थी? मैडम एक अहद साज शख्सियत थी, एक यूनिवर्सिटी थी जिसके बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। सेल्फ मेड आदमी हमेशा इनकलाब लेके आता है अगर वो ज़िंदा बच जाए, सही, माशरती नाइंसाफ़ियों के बावजूद। मैडम के अंदर कहने को आप उनकी शादियों को गिन लें और चीज़ें गिन लें जो बेमायनी हैं, लेकिन एक फ़र्द वाहिद के तौर पे उस औरत की स्ट्रगल तो आप देखें। कहाँ से वो उठी और कहाँ तक वो गई।
نہ وہ اسکولوں میں پڑھی نہ کچھ، کہاں سے اپنی محنت سے یہ سب کچھ بالکل یاد ایسے کیا ہی. نا. اور اس دور میں ان کا جو ہے وہ یہ اچیو کرنا بڑا معنی رکھتا ہے. بڑا معنی. اور پھر میں کہتا ہوں ان کی اتنی دیر مطلب اتنے زیادہ گانے گانا ایک اپنی جگہ ہوگا، اس انڈسٹری میں ایک پوزیشن کو اتنے سال برقرار رکھنا ایک ناقابل یقین بات ہے. بالکل صحیح. اب انہوں نے اپنی پوزیشن بچانے کے لیے جو بھی رونا لیلا مالا یا لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بھی ایک نارمل چیز ہے. کوئی انسان اپنی سیٹ آسانی سے تو کسی کو دیتا نہیں. اور پھر سچی بات ہے، ٹیلنٹ تو پھر ٹیلنٹ ہے، بالکل صحیح. وہ کہیں بھی ہو نکل آتا ہے. کیا بات. ہم میڈم کی بات کر رہے ہیں تو رونا لیلا کا میں نے ذکر کیا، تو رونا بھی ایک آرٹسٹ تھی جسے کوئی روک نہیں سکا تھا. آج تک اس کے گائے ہوئے کچھ گانے جو ہیں وہ بڑے سے بڑے سنگر بھی نہیں گا سکے. کاٹے نہ کٹے کوئی دوسرا سنگر نہیں گا سکا آج تک. تو نثار بزمی صاحب کیونکہ ایک شدھ میوزک ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے اسے. اچھا اس کے بعد مجھے بزمی صاحب ان لوگوں میں چھوٹا سا ہی گھسا رہتا تھا، میرا انٹرسٹ اتنا زیادہ تھا مجھے. تو مسلم ٹاؤن میں اداکار رانی رہتے تھے. ایک کونے پہ میری پھپھو کا گھر تھا اور سامنے والا پلاٹ پھپھو نہیں بیچا تھا، جس میں اداکار رانی اور ان کی بیٹی رابعہ رہتے تھے سرفراز نواز میں. صحیح. تو اس کے پیچھے نہر پر ہماری بہت ہی اچھی ایک میری مدر کی فرینڈ تھیں شاہدہ، وہ رہتی تھیں. سمینہ پیرزادہ اور عثمان کا بھی وہیں ٹاؤن ہاؤس تھا. وہ آج کل وہ پورا کونا ہی شاید کسی ایمبیسی نے لے لیا پورے گھروں کے ساتھ. تو وہ بتاتے تھے کہ جب ناگ منی کے گانے اتنے بڑے ہٹ ہوئے اور بزمی صاحب کی فلموں کے بیشتر میوزک نور جہاں نے گایا اور وہ ہٹ ہوئے، تو جب رونا لیلا آئیں تو وہ رونا سے جو ان کے اندر کا ٹیلنٹ اور انگ تھا وہ رونا گا رہی تھی زیادہ. انہیں لگتا تھا کہ نینا سلگ کے رہ گئے بھی شاید رونا کے لیے ہی سوٹیبل تھا، اور کاٹے نہ کٹے بھی اس کے لیے تھا، اور جھومے کبھی ناچیں بھی اسی کے لیے تھا. تو امراؤ جان سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میڈم نے کہا کہ اب اسے کہنا کہ ہوں بس پھر اودے کو گوائے میرے کو نہ آئے. ٹھیک ہے. اور میڈم کو بڑا غصہ تھا. تو حسن طارق صاحب نے امراؤ جان کا کلائمیکس جو تھا گانا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے، کیونکہ رونا نہیں گانے گائے تھے رانی کے، تو اسی کا ہی انگ بنتا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ ایمانداری، جب رونا نے یہ گانا گایا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں، تو گانا تو دیکھنے سننے میں اچھا تھا، لیکن حسن طارق صاحب نے اور نثار بزمی صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا. انہوں نے بزمی صاحب نے کہا یہ گانا نور جہاں کا تھا، یہ نور جہاں سے گانے. انہوں نے کہا وہ نہیں آئیں گی، وہ ناراض ہیں. انہوں نے کہا کسی طرح مناؤ، یہ گانا اس کا ہے. پھر میڈم کو انہوں نے منایا اور بتایا کہ یہ گانا کلائمیکس ہے، یہ اظہار بھی مشکل جیسے انجمن میں آپ نے گایا تھا تو یہ گانا ہے. تو میڈم ایک شدھ آرٹسٹ تھیں تو مان گئیں اور آئیں. اس وقت پورشن میں گانے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، ون گو میں تھے. یعنی سارے آرکیسٹرا بھی اسی میں گائے گا اور سنگر آخر تک ختم کرے گا. اندازہ کریں کتنی پریکٹس ہوتی ہوگی اس وقت. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گانا جو تھا نا، آپ اس گانے کو سنیں تو ٹیکنیکلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں یہ آرٹسٹ بڑے تھے. کہ آخر میں وہ جب وہ زہر کھا لیتی ہے اور وہ ایک نان سٹاپ فکرے کہتی ہے، غم کا افسانہ سناؤں کس کو، اپنا ہم راز بناؤں، یہ زمانہ بھی کہاں سمجھے، کبھی یہ میری زبان. یہ آخر میں جب کوئی زنجیر نہیں، بہت ہائی نوٹ ہے جو میڈم کے اسکیل سے اونچا تھا. تو اس میں کئی دفعہ اینڈ پہ جا کے وہ سر نکل گیا اور گلا ہو گیا. تو میڈم نے خود ہی کہا کہ نہیں دوبارہ کرو. تو جب یہ فائنل ہوا تو بزمی صاحب نے کہا اسے ویسے ہی جانے دے، اس کی جان نکل رہی ہے. میڈم کو کہا وہ تو مر رہی ہے. تو یہ آپ کی آواز کا یہ انگ زیادہ حسین لگ رہا ہے، تو اس لیے اسے اور فیل سے کہیں. تو وہ گانا اگر آپ سنیں تو وہ اس کا اینڈ اس کلائمیکس کے ساتھ اتنا سوٹ کرتا ہے.
ذہین سنگرز کی علامت تھی کہ کریکٹر میں ڈھال کے اپنے آپ کو ویسا گانا دے دینا. تو یہ چیزیں کس میں, اور یہی لتا میں بھی یہ خوبیاں بدرجہ اتم تھیں. اور پھر آشا جی تو خیر اور بھی خوبیوں سے مالا مال ہیں. رفیع صاحب کے کیا کہنے تھے. پھر ڈینی کے سٹائل اور سہگل صاحب کے سٹائل کو ماڈرنیٹ کر کے کشور صاحب نے ایک بہت اچھا ٹون بنا کے گایا, اور انہوں نے بھی راج کیا. ایک جو ہم دیکھتے ہیں ایک دور تھا جن لیجنڈز کا آپ نے نام لیا, ان کے گانے تھے, لوگ گاتے تھے, آج بھی سنتے ہیں, تو ایک بالکل موسیقی اس کے اندر جو لیرکس ہیں, ایک سرور سا محسوس ہوتا ہے, آپ کو تھکاوٹ اترتی ہے, آپ کو پرسکون فیل ہوتے ہیں آپ اپنے اندر سے. لیکن تھوڑا سا اب کے جنریشن میں آ جائیں, تھوڑا پاپ میوزک آیا, بڑا فیملیئر ہوا, وہ تھوڑا سا 2-4 دفعہ سنیں, آپ کو ہلچل تو دیتے ہیں گانے, لیکن آپ کی اندر کی جو ہے وہ جو پیاس ہے اس کو نہیں بجھا پاتے. تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے اس موسیقی میں اور آج کی موسیقی؟ موسیقی تو موسیقی ہے, فرق تو کوئی نہیں ہے. زمانوں کا فرق ہے, ورنہ وہی سارے گاما پادا نیسا, وہی ڈورے می. کوئی بھی میوزک ہو دل کو چھوتے سور ہی ہیں. صحیح. جیسے آواز ایک ڈھکوسلا ہے, کسی کی آواز اچھی ہے, آواز کبھی اچھی نہیں ہوتی, اچھا ہمیشہ سور ہوتا ہے. واہ. اگر آپ آواز کی طرف جائیں گے تو پھر پٹھانے خان کو کہاں آپ گنیں گے. اور آپ نے فیل بھی ایک فیل, ہاں. پھر آواز کو ہی صرف دیکھیں گے تو آپ ریشما کو کہاں کھڑا کریں گے. آواز کو ہی دیکھیں گے تو نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. سر پکا ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ فیل. جتنے بڑے سنگر ہیں ان کے گانوں میں ایک آپ کو فیل نظر آئے گی. کوئی بھی گانا پکڑ لیں, جیسے کوئی بھی, میرے منہ میں اس وقت یہ جیسے گانا آ رہا ہے, دور رہ, اب باجے پہ آپ گائیں تو یہ سیدھا ہے, دور رہ کر نہ کرو بات قریب آ جاؤ. یہ تو سنگر جب گائے گا تو وہ آپ فیل دے گا تو گانا نکھرے گا. دور رہ کر نہ کرو بات قریب آ جاؤ. تو یہ فیل آپ کے گانے کو اور نکھار دیتی ہے. اور یہاں سے کمپوزر جو ہے, ورنہ تو کمپوزر گانا تو کمپوزر بنا ہی چکا ہوتا ہے, وہ تو جیت چکا ہوتا ہے. پھر اسے سنگر کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ زندگی کی اور ہنڈیا ڈفرینٹ موڑوں پر ڈفرینٹ چیزوں کی محتاج ہوتی ہے. آپ کا میرا آج کا انٹرویو بھی ہماری کیسی بھی گفتگو ہے صرف یہیں ختم نہیں ہوتا. اس میں لائٹ مین, کیمرہ مین, ایڈٹ کرنے والا, پھر اسے آن ایئر کروانا, اور یہ کئی بکھیڑے. جی بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو سنگنگ بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو مل کے ایک پروجیکٹ اچھا بنتا ہے. اور سنگر ابتدائی کریڈٹ اس لیے لے لیتا ہے کہ لکھنے والے کی, بنانے والے کی, ریکارڈ کرنے والے کی محنت کو وہ اپنی آواز سے دنیا تک پہنچاتا ہے. اچھا, یہی سے ایک چیز اور کہ پہلے پلے بیک جو سنگرز تھے ان کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے, یار یہ دکھتے کیسے ہیں, مطلب پلے بیک سنگر کبھی بھی سامنے نہیں آتا تھا, وہ ایکٹر ہی نظر آ رہا تھا جس کے اوپر گانا فلمایا جاتا تھا نا. تو اب جو ہے وہ باقاعدہ سنگرز جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں لوگوں کے. اب پیچھے بیک اینڈ پہ اب میوزیشنز بیچارے جو لکھنے والے ہیں وہ اب بیک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. بیچارے نہیں, ان سے ہی یہ موسیقی کی دنیا میں رنگ ہے, بلکہ اس یہ المیہ خطرناک ہے کہ ہمارے لائیو سازندوں کی تعداد میں شدت سے کمی آتی جا رہی ہے. ہمارے پاس سرنگی کو لے کے, تبلے کو لے کے, ستار کو لے کے, پکھاوج کو لے کے, سیکسوفون کو اور کئی سازوں کو لے کے لائیو بجانے والے 1 2 3 سے زیادہ نہیں ہیں, کیونکہ اگلی جنریشنیں ساری لوپ سے کام کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس دور میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو میں لتا جی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ایک عرصہ تک سنگرز کے نام بھی نہیں دیتے تھے. جی بالکل ایسے, بس گانے چل گئے تو چل گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں یہ گانے والا تھا کون. پھر انہوں نے کہہ کے نام دلوانے شروع کیے, پھر نام کے بعد رائلٹی کا انہوں نے ضد لگائی.
کہ ہمیں وہ بھی دیا جائے. راج کپور صاحب نے کہا کہ جی ہم یہاں فلمیں بنانے آتے ہیں. انہوں نے کہا میں بھی رانی باغ میں گھومنے نہیں آئی, مجھے بھی پتہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے دے کے گواتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے ایک دفعہ کے ہوتے ہیں, جب آپ کی سی ڈی کیسٹ بکتے ہیں سال ہر سال تو اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ پائریسی کا لا بنا. یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہوئی ہیں, بالکل ایسے. آہستہ آہستہ ان میں وہ. اور آج کل مطلب سنگر باقاعدہ ایک ان کے فیس ویلیو ہے, اور لوگ ظاہر ہے کانسرٹس ہیں اور دوسری جگہ پہ وہاں پہ لائیو باقاعدہ سننے کے لیے بلاتے ہیں, اور ظاہر ہے من چاہا جو مطالبہ بھی جو ہے ان کے پورا کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ اسٹیج پرفارمنس انٹائرلی ڈفرینٹ ہے پلے بیک سنگنگ سے. بالکل ٹھیک ہے. پلے بیک سنگنگ, اور اب کئی سپر ہٹ پلے بیک سنگر جو ہیں وہ لائیو سنگنگ میں فلاپ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کئی سپر سٹار فلم کے ٹی وی پہ فلاپ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کئی سپر سٹار ٹی وی کے فلم میں فلاپ اور فلم کے ٹی وی میں فلاپ ہوتے ہیں. ایسے ایسے بڑے ہیرو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں جن کی فلمیں سپر ڈپر ہٹ تھیں, وہ ایک سیریل اور ایک ڈرامے میں بالکل ہی چاویں لگ رہے ہوتے ہیں. تو بس ہر بندہ کا ایک مقام, ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ شائن کرتا ہے, جہاں پہ وہ چمکتا ہے. کیا بات ہے. ہمیں کچھ اور مستفید کیجیے اپنی آواز کے جادو سے. دنیا تو جھکاتے میں, دنیا تو جھکاتے میں, پیار تیرا ڈکا میں چوری چوری تیرے نال لالیاں اکھاں میں چوری چوری وے میں چوری چوری وے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں اکھاں میں چوری چوری وے میں چوری چوری ماپیاں دی لج تیرے لئی میں گوائی وے ماپیاں دی لج تیرے لئی میں گوائی وے تو تے انجانا ساڈی قدر نہ پائی وے اے تے میں وی جان دیاں اے تے میں وی جان دیاں تینوں میرے جیاں لکھاں میں چوری چوری تیرے نال لالیاں اکھاں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے جوڑوں یہ کلائی میں پچھلی گلی میں جانے کیا چھوڑ آئی میں باہر اجاڑا ہے اندر ویرانہ یارا سلی سلی برہا کی رات کا جلنا یارا سلی سلی ڈھولا سلی سلی یارا ڈھولا یارا ڈھولا یارا ڈھولا چوری چوری تیرے نال لالیاں. بھائی واہ 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 واہ, کیا بات ہے عدیل بھائی. میرا ایک فیوریٹ گانا, میں مطلب بچپن میں اس کو بہت انجوائے کیا, ہی رانجھا والا. کون سا؟ اس کے سارے گانے اچھے, جو مین گانا تھا سارے ہی. ونجلی بالڑیا, منجلی والا. ونجلی بالڑیا بھی اچھا تھا. سارے گانے اس کے آپ کو جو سا اچھا لگتا ہے وہ سارے. جیسے میں اور میڈم فریدہ خانم صاحبہ ہم کئی دفعہ اکٹھے صوفی فیسٹیول میں, آئی واز ویری ینگ بٹ کمانی آڈیٹوریم دلی, اور پھر ہم سری نگر میں ڈل لیک ٹیگور ہال,
تو وہ جب میں ان کے پاس بیٹھتا اور باتیں ہوتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ میں نور جہاں کو کہتی ہوں کہ نوری تیرے سارے گانے تو نام ہی گاندی نا، جی ایک کوئی تو گاندی تو میری نظر اس تو اینی اچھی رہندی. اور پتہ نہیں اس ٹیکنیکلی انہیں اس گانے میں کیا ہے، کدیا مل رانجھن وے میں لک لک نیر بہاواں ایتھے سب میرے بیری نے کنوں اپنا حال سناواں او رانجھن وے او رانجھن وے او رانجھن وے. واہ منجلی والا ہے. ونجلی والڑیا وے تو تاں مولئیو مٹھیار کدے نہیں جنے سی منی ہار تینوں کر بیٹھیو پیار ونجلی والڑیا وے گل بھلی نا نینا والڑیے نی میری ونجلی دی تو اے تان تو اے میرا دین ایمان تے تھو وار دیا جند جان نینا والڑیے نی اے گل بھلی نا حشر دہاڑے تائیں شالا رک جامن اے ویلے پیار دے جتھے پھل کھڑے نے سدا مہکن بیلے نی تیرے دم دے نال بہار تو اے میرا ہار شنگار اساں تے توڑ نبھانا پیار نینا والڑیے نی اے گل بھلی نا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ اور ایسے ہی شاد و آباد رہیں اور تابندہ رہیں. تھینک یو نجم. احباب گرامی، آپ نے عدیل برقی کو سنا، ان کی خوبصورت باتیں سنی. یقین مانیں یہ ایسی باتیں ہیں جن کو شاید ہم ایک نشست کے اندر جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے. پتہ نہیں ڈھیروں سوالات آ رہے تھے ذہن میں کہ ان سے پوچھے جائیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ان کو کبھی زحمت دے کے تو اس کی تشفی کی جا سکے جتنی ممکن ہو. تو ہمیں اجازت دیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.